भी बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। सुभान अल्लाह। सद शुक्र फिर खुदा का मेहमान आ गया है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है। नाज़रीन इकराम, शान रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में नेमत अफ्तार प्रोग्राम में आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी अपने साथी मेज़बान जनाब कारी यूनुस कादरी साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें फिर वो बाबरकत महीना अता फ़रमाया है जिसके बारे में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और रमज़ान की आखिरी रात तक ये दरवाज़े अल्लाह की रहमतों की बरसात लिए हुए मोमिनीन पर, अहले ईमान पर खुले रहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कितना शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें इन सादतों से लबरेज़ होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। रमज़ान 5 हुरूफ का मजमुआ है और इसके बारे में कहते हैं कि इसकी रियाज़त और मुशक्क़त को ज़ाहिर करती है। जब इंसान सुबह से शाम तक भूखा और प्यासा रहने की मुशक्क़त और रियाज़त करता है तो वो इस लफ्ज़ के साथ उसका माना जुड़ा हुआ है। इसकी मीम मोहब्बत की अलामत है। ये महीना हर लम्हा हमें अपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत और इताअत का पैगाम देता हुआ नज़र आता है। सुभान अल्लाह। इसकी दुआत ज़मानत की अलामत है कि इसका हर लम्हा जहन्नुम से आज़ादी की ज़मानत लेके आता है। इसका हर लम्हा जन्नत का प्याम अहले ईमान के लिए लेके आता है। इसका अलिफ इताअत व इस्तिकामत को ज़ाहिर करता है कि इस महीने में इताअत और बंदगी एक इस तसलसल के साथ, एक इस्तिकामत के साथ जब हम करते हैं तो उससे एक निखार पैदा होता है। और कहा जाता है कि जब इताअत में इस्तिकामत दाखिल हो जाती है तो फिर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल बंदे के ऊपर होना शुरू हो जाता है। बेशक बेशक। इसका नून निजात की अलामत है और इसका हर लम्हा जहन्नुम से आज़ादी और निजात का प्याम लेके आता है। इसके बहुत से खूबसूरत मानी अहले इल्म ने बयान फरमाए हैं जिसमें एक माना बरसात की तेज़ बारिश का है। और आप जानते हैं कि जब बारिश बरसती है तो फिर वो अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं रखती, वो छोटे और बड़े के इम्तियाज़ से बेनियाज होकर अपनी रहमतें उस पर बरसाती है। वो बादशाह के महल पे भी वैसे बरसती है और फ़कीर की झोंपड़ी पे भी वैसे बरसती है। तो ये महीना ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह की रहमतों की बरसात हो रही है। इसमें हमने अपने दिलों की ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाना है कि जब वो रहमत बरसे तो इससे खुशनुमा फूल बंदगी की सूरत में, अताअत की सूरत में जो है वो खिलना शुरू हो जाएं और जिससे हमारे दीदा व जाँ मुअत्तर भी होना शुरू हो जाएं और ख़ूबसूरत भी होना शुरू हो जाएं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब क्या फ़रमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, नेमत अफ्तार के बाबरकत प्रोग्राम में मैं अपने महबूब साथी अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद यूनुस कादरी। सबसे पहले तो मैं उम्मत मुस्लिमा को माह सयाम की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात हमें इस माह मुक़द्दस के फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की कमा हक़ को हूँ तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामिन मोहतरम, ये माह मुक़द्दस जो है इसमें हर तरफ छमाछम रहमत बरस रही है। ये नेकियों की बहार का महीना है क्योंकि रब्बे कायनात इसमें नेकियों में इजाफ़ा फरमाता चला जाता है। जिस तरह कुरान में आता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, फरमाया तुम एक नेकी लेके आओ हम 10 गुना अजर अता फरमाएंगे। फिर फरमाया हम 700 गुना अजर अता फरमाएंगे। फिर फरमाया इखलास ज़्यादा होगा तो वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, हम अजर में इजाफ़ा करते चले जाएंगे। लेकिन सामिन मोहतरम, इस माह मुक़द्दस में आप देखें बंदा नफल अदा करता है तो रब्बे कायनात फ़र्ज़ का सवाब अता फरमा देते हैं। बंदा एक फ़र्ज़ अदा करता है तो रब्बे कायनात 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमा देते हैं। सामिन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जलवा फरमा है इंतहाई मोहतरम हमारे मेहमान गिरामी क़द्र में जनाबे उस्ताद भी हैं और बहुत बड़े हिकमत के मोती आपको अता फरमाते रहते हैं हिकमत कुरान में, और मुफस्सिर कुरान भी हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब जलवा फरमा है। अस्सलामु अलैकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया। और मेरी बाईं जानिब जलवा फरमा है इंतहाई मोहतरम वो हस्ती जो रोज़ाना जिनको आप सुनते हैं और नमाज तरावी ARYQ TV पर लाइव आप देखते हैं, कश्फुल महजूब में आप देखते हैं और हमारी हमेशा इस्लाह फरमाते रहते हैं
انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کے الحمدللہ ان کے محبوب ساتھی بھی ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ اور میرے ساتھ دائیں جانب جلوہ فرما ہیں عظیم قاری قرآن زینت القراء جناب محترم قاری محمد علی قادری۔ بسم اللہ جی۔ بہت شکریہ قاری صاحب اور مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یہ پروگرام قصص الانبیاء جو آپ کی خدمت میں یہ نعمت افطار میں پیش کیا جائے گا، اس کے حوالے سے ہم نے ہر پروگرام کے لیے خصوصی پیکج بڑی محنت سے ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، پیکج آپ نے دیکھا جو ہماری ٹیم نے تیار کیا، اور آپ کو یقیناً اب یہ علم ہو چکا ہوگا کہ قصص الانبیاء اس پروگرام کا نام ہے، اور آج ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جناب قاری محمد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ آیات بینات کی تلاوت سے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العلي ناظرین کرام، محترم قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، ارشاد ربانی ہے، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قبلہ مفتی صاحب، جو پڑھی گئی آیات بینات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں، اس کی تفصیل اور اہم نکات بیان فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو کیو ٹی وی اور تمام کراچی، لاہور، جہاں سے بھی اس رمضان المبارک کو بابرکت اور علمی کرنے کے لیے جتنی بھی کاوشیں ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی جو آیات بینات حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بیان کی گئیں، جی، قرآن کریم بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، اور انسان کے لیے ہدایت کے جتنے بھی راستے اور سامان ممکنہ ہیں، جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ سارے ذکر کیے ہیں۔ ان تمام اسالیب کو اختیار فرمایا ہے۔ اس میں مثالیں ہیں، اس میں قصص ہیں، واقعات ہیں، ترہیبات ہیں، ترغیبات ہیں، احکامات ہیں، سب چیزیں شامل ہیں۔ ٹھیک، جی، انسان چونکہ طبی طور پر واقعات اور اس منظر نگاری کو دلچسپی سے سنتا اور پسند کرتا ہے،
تو رب کریم نے اپنی سنت کریمہ کے مطابق جہاں اور کئی چیزیں ذکر فرمائی اس میں سابقہ انبیاء کے احوال کو ذکر کیا ہے. اس کے ڈھیروں مقاصد ہیں، وہ ظاہر ہے ہمارا موضوع نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں ذکر کیے ہیں. آدم علیہ السلام ظاہر ہے سب سے پہلے تخلیق کیے جانے والے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں، جن کے ذریعے سے آگے انسانیت کا سلسلہ مرد و عورت کی صورت میں پھر آگے اولاد اور آج سارا موجود ہے. اس لیے یہ بڑی اچھی ترتیب ہے کہ ہم نے اس کا آغاز ہی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پروگرام کا کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ کو مختلف جگہ پر ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی جو آپ نے قاری صاحب نے آیات تلاوت فرمائی ہیں اس میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے اس ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنا کچھ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس کو پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جو خون ریزیاں کرے گا، کچھ تو خون کرے گا، تو یہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں پہلے فرشتوں کو دے دیا تھا کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن فرشتے اس پر کومنٹس کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اتنا علم ان کو دے دیا تھا کہ میں اس طرف کرنے جا رہا ہوں. گویا کہ ارادہ الہی پر اطلاع بذریعہ وحی الہی اللہ تعالیٰ نے خود فرشتوں کو فرما دی تھی. اب جتنا ان کا علم تھا آدم علیہ السلام کے بارے میں، جتنا پہلو ان کے سامنے تھا، انہوں نے آگے سے عرض کر دیا کہ مولا تو ایسے کو پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جو یہ کرے گا. کیوں کہ اگر تو تیرا مقصود فقط تسبیح و تہلیل ہے، تقدیس ہے، اپنی عبادت ہے، سجدہ رکوع قیام اور ساری چیزیں ہیں، تو پھر تو ہم کافی ہیں. مزید یہ کہ انہیں جو عناصر اربع ہیں جو انسان کی تخلیق میں کار فرما، ان کا بھی علم تھا، وہ آپس میں ضدیں ہیں، اس کا نتیجہ فساد ہے. انہیں پتہ تھا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ عناصر اربع سے ہے، آگ پانی مٹی ہوا سے ہے، تو یہ اس کا نتیجہ یقیناً فساد ہے اور لڑائی جھگڑا ہے. اس لیے انہوں نے اس کو بیان کر دیا. اللہ نے اپنے علم ازلی کو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم اتنی بات کر رہے ہو جتنا تمہیں علم ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مفتی صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے، اور اس میں ناظرین کرام ایک سوال جو ہم وقفے کے بعد پھر دوبارہ سرور بھائی کریں گے خود ہی انشاءاللہ، لیکن سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہاں فرمایا گیا کہ ہم خلیفہ بنانے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ جب بندہ بناتا ہے، خلیفہ قائم مقام کو کہتے ہیں، اور کسی کی عدم موجودگی میں کوئی شخص نہ ہو تو اس کی جگہ پہ وہ کام کرے، تو اللہ عدم میں بھی نہیں ہے اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ فوت ہونے والا ہو، کسی کے فوت ہونے پر بھی خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو خلیفہ حضرت انسان کو کیوں بنایا گیا؟ انشاءاللہ اس بات پہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. نعمت افطار آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد علی قادری صاحب اور جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب. ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بہت طویل موضوع ہے، اس کے اندر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں جو یقیناً دلچسپی کا باعث ہیں. لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ بیان فرمائیے کہ کتاب مبین میں انبیاء کرام کے قصص بیان کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، اس کے حوالے سے روشنی ڈالیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے، ہم سب کی جانب سے اور ARYQ ٹی وی کی جانب سے عالم اسلام کو اور کرۂ ارضی پر بسنے والے ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فکر و عمل کی تطہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جہاں تک آپ نے سوال کیا، بہت خوبصورت سوال ہے. یہ انبیاء کے قصص ہم بیان کرنے لگے ہیں تو برمحل ہے پہلے یہ جانا جائے کہ یہ قصص بیان کرنے کی حکمت ہے کیا ہے. بالکل ٹھیک. سر صاحب، اللہ رب العزت نے، مفتی صاحب میرے سامنے، ان کے سامنے گفتگو کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو ماشاءاللہ علم کا ایک بہت بڑا بہتا دریا ہے ان کے سامنے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو فوقیت عطا کی ہے، ٹھیک، جو اس کی عظمت کا معیار رکھا ہے، وہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے علم نازل کیا ہے. صحیح. دیکھیں، شاہکار تخلیق کہا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے کہ میری تمام بے شمار انکاؤنٹیبل کریشنز میں انسان جو ہے یہ سب سے شاہکار تخلیق ہے. شاہکار کیوں ہے، عزت و عظمت والا کیوں ہے کہ اللہ رب العزت نے
حالانکہ پہاڑ، سورج، چاند، ستارے کائنات میں بہت حیرتناک اپنی تخلیقات کو منظر عام پر اللہ رب العزت لایا، لیکن کسی کے اوپر علم نازل نہیں کیا۔ ٹھیک، نہ پہاڑ پہ علم نازل ہوا، نہ درختوں پر، نہ سمندروں پر۔ علم نازل ہوا تو وہ آدم علیہ السلام پر اور اولاد آدم پر علم نازل ہوا۔ ٹھیک، حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، اور ان پر بھی سب سے پہلے جو وحی آئی وہ علم کی آئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ سبحان اللہ، کہ ہم نے آدم کو سب سے پہلے چیزوں کا علم عطا کیا، اور ختم المرسلین فدا کا امی و ابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی وہ بھی اقرا باسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، علم سے اس کا رب تھا، اس وحی کا بھی۔ اب علم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو انبیاء کے قصص بیان کیے ہیں اس میں ایک حکمت یہ پوشیدہ ہے ٹھیک، کہ علم کا ایک معیار متعین کر دیا جائے، اور وہ معیار کیا ہے کہ علم وہی علم ہوا کرتا ہے جس کی بنیاد ماضی سے آگہی پر مبنی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماضی سے آگہی پر مبنی ہو۔ ٹھیک، اور اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس وقت ان کو بھی اس کلام اللہ کی آیت میں یہ اشارہ دیا کہ ہم سب سے پہلے تمہیں ماضی کا علم دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، کیا کہ تمہیں تخلیق کرنے سے پہلے ہم نے کائنات کو تخلیق کیا تھا، وہ ماضی کی بات ہے۔ ٹھیک، اب سب سے پہلے تمہیں ہم ماضی کا علم دے رہے ہیں، اس سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ان کے خاص ہیں، یہ اشیاء ہیں، یہ ان کے اثرات ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قصص بیان کر کے انبیاء کے یہ علم کا معیار متعین کر دیا کہ علم وہ ہوتا ہے جس میں کہ ماضی سے آگہی ہو، ٹھیک، اور وہ ماضی سے آگہی کی بنیاد اللہ رب العزت نے قصص کی بنیاد پر رکھی، اور اس کے بعد علم کا دوسرا معیار جو طے کیا وہ یہ ہے کہ ماضی سے روشناس ہونے کے بعد سبحان اللہ، پھر انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ آج کا تجزیہ کر سکے۔ ٹھیک، آج کا تجزیہ کرنے کے بعد پھر تیسری خصوصیت اللہ رب العزت نے جو علم کے معیار کو متعین کرنے کی صورت میں پیدا کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کل مستقبل کی پیش بینی بھی کر سکے انسان۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، لہٰذا انبیاء کے قصص بیان کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم نے اپنے نبی کو بھی انبیاء کے قصے بتائے، اور وہ قصے بتانے کا مقصد داستان گوئی نہیں تھا، ٹھیک، بلکہ اس میں امت کے لیے عبرت و نصائح ہیں، اور اپنے نبی کے لیے علم کے دروازے کھولے۔ بہت شکریہ، کیا خوبصورت آپ نے ترجمانی فرمائی اور کیا خوبصورت انداز سے آپ نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ جناب قاری صاحب بسم اللہ فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العلي العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرور بھائی، محترم قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ پیشی خدمت ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکال دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ جنت بری سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔
جی قبلہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہی علم کی صورت میں، اور درمیان میں فرشتوں پر اسی علم کی وجہ سے فضیلت ہوئی، اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ یہ ہوا کہ جب اس فضیلت کو تسلیم کیا تو حکم ملا کہ سجدہ کرو، جی درمیان میں یہ اس کے تسلسل ہے اس کا، تو تمام فرشتوں نے فسجدوا لآدم، سب نے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کئی جگہ تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہ کیا، اس کے آگے وجوہات ساری۔ تو جب یہ پورا اس کی جو مطلب آپ اس کے منظر کو سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار اگر سامنے رکھیں تو اب سب اپنی اپنی جگہ جب قرار پکڑ گئے تو اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے تو ہر کام کو اس نے کسی نہ کسی سبب سے جوڑا ہوا ہے، تاکہ اس کی جو کلیفیکیشن ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے کہ اچھا یہ وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، ورنہ وہ سارا علم الہی میں اور حکمت الہی کے مطابق ان تمام چیزوں کے مطابق وہ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مفسر نے بڑی دلچسپ بات نکات میں یہ لکھی ہے کہ بھی جب آدم علیہ السلام زمین میں اتار دیے گئے، اللہ نے پھر واپس جنت میں ہی لے کر جانا تھا، تو پھر یہ زمین پہ اتارا کیوں؟ جب واپسی داخلہ پھر جنت میں ہی ہے، آدم نے بھی، تمام انبیاء نے بھی، سب نے جانا ہے، تو پھر جنت سے نکالا کیوں؟ تو فرمایا یہ گیا کہ چونکہ دو طرح کے لوگ تھے جو پیدا کیے گئے، وہ تھے جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، تو تھے تو آدم کے ساتھ ہی، ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں سے تھے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ اس بہانے سے ان کو اتارا جائے، اے آدم نیچے اتر جا، جو تیرے ہوں گے ان کو لے کے واپس پھر ادھر ہی آ جانا، جو دوسرے ہیں ان کو وہیں پہ چھوڑ کے آ جانا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک میں سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابلیس تھا اور یہ ملائکہ کا سردار بھی رہا اور زمین و آسمان میں اس کی حکومت تھی، یہ منتظم اعلیٰ تھا، محافظ تھا، اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا رتبہ، اور پھر جو اس کے نیچے تھے انہوں نے تو سجدہ کر لیا اور اس نے انکار کر دیا، وجہ کیا بنا؟ دیکھیں جی بڑی سادی سی بات ہے، اگر قرآن کریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے مفسرین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اس بات کو رکھا کہ علم میں اتنا بڑا، فرشتوں کا استاد، سکھانے والا، چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ اپنے دامن میں ہوتے ہوئے جو اللہ کے امر اور حکم کی اطاعت کی نزاکت ہے، اس کو کسی بھی لمحے پر بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ سارا کچھ اپنے دامن میں رکھتے ہوئے ایک حکم سے اس نے جب حکم عدولی کر لی، اللہ نے اس کی صدیوں کی وہ عبادت ریاضت نہیں دی کہ فرمایا جب یہ ایک نہیں مانا تو سب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب۔ بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور ابھی بہت ساری دلچسپ باتیں انشاءاللہ آپ سے ہونا باقی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین کرام، رحمت افطار کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور قرآن اور قصص الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ اس پروگرام کا جو خاصہ ہے وہ قرآن پاک کی بار بار تلاوت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے تو کریم آقا نے فرمایا وہ بندہ دیکھ لے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو رب کائنات اور اللہ کا محبوب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی کیسا؟ بسم اللہ، آیات بینات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری محمد علی قادری صاحب۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو،
اور ناتا توڑنے سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب ڈاکٹر صاحب، اس آیہ مبارکہ میں نفس واحدہ کا ذکر کیا گیا، اور پھر ہم سورہ اخلاص کو دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا، اور پھر سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے خود کو عہد قرار دیا ہے۔ تو واحدہ اور عہد میں کیا فرق ہے؟ اس کو ہم کس طرح سے اس میں فرق واضح کر سکتے ہیں؟ سرور صاحب، بہت خوبصورت سوال آپ کا۔ واحد کے معنی بھی ایک ہیں، ٹھیک، اور واحد کے ساتھ عہد کے معنی بھی ہم دیکھیں تو ایک ہیں۔ ٹھیک۔ اللہ نے جب حضرت آدم کی بات کی تو نفس واحدہ کا تذکرہ کیا، لفظ واحد استعمال کیا۔ صحیح۔ جب اپنی ذات کا تعارف کروایا تو قل هو اللہ احد کہا۔ سبحان اللہ۔ احد کے معنی بھی ایک اور واحد کے معنی بھی ایک۔ سبحان اب اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معنی ایک ہیں لیکن دو لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں خالق اور مخلوق کے لیے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی توحید کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس طرح سے پیش کیا ہے کہ یقیناً واحد کے معنی بھی ایک ہیں، عہد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور جی ناظرین اکرام، آپ سب کا بہت شکریہ، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرنی ہے۔ اپنے قاری محمد یونس قادری صاحب، اپنے ساتھی میزبان کے ساتھ اپنے تمام مہمانوں کا، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب آپ کا، جناب قاری محمد علی قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ سجدوں سے پھر جبینیں آباد ہو رہی ہیں، سجدوں سے پھر جبینیں آباد ہو رہی ہیں، رو رو کے داغے سیاں آنکھیں بھی دھو رہی ہیں، تیرا دلوں میں نور ایمان آ گیا ہے، کیا کہنے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ نعمت افطار کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سے ابھی اجازت چاہتے ہیں، اور ابھی یہ نعمت افطار کی ٹرانسمیشن کراچی سے آپ دیکھ سکیں گے۔ سید سلمان گل صاحب اس کو ہوسٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔